हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं एक हॉरर मूवी को हिंदी एक्सप्लेन, जिसका नाम इनसीडियस है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें रिनाई दिखाई जाती है, जो कि जॉश की वाइफ है। और यहाँ दिखाते हैं कि वो सो के उठती है और जॉश अभी सो रहा होता है। वो अपने रूम से बाहर आती है। उनका घर सारा बिखरा हुआ होता है, जैसे अभी अभी इन्होंने न्यू घर में शिफ्ट किया है। सब सामान बॉक्स में होता है और वो काफ़ी सारे सामान को सेट कर रही होती है। तो उसकी नज़र एक एल्बम पर पड़ती है, जो उनकी वेडिंग एल्बम होती है। वो इन तस्वीरों को देख रही होती है। तो वहाँ पे डॉल्टन आ जाता है, जो कि रिनाई का बेटा है, और वो भी उस के साथ उस एल्बम को देख रहा होता है। तो उस एल्बम में सबकी बचपन की पिक्चर्स होती हैं। तो डॉल्टन पूछता है कि डैड की बचपन की पिक्चर्स इसमें क्यों नहीं है। तो रिनाई कहती है कि क्योंकि डैड को पसंद नहीं है। आगे दिखाते हैं कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। अपनी बेबी को, हॉली, जो कि अभी 6 मंथ की है, उसको भी देख रही होती है क्योंकि वो रो रही होती है। यहाँ दिखाते हैं कि जॉश तैयार हो रहा होता है, मिरर में खड़ा अपने बाल सेट कर रहा होता है ब्रश करके। और फिर वो किचन में आता है और अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और बच्चों को भी कुछ फ्रूट्स देता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो अपने काम के लिए निकलने लगता है। तो डॉल्टन और फॉस्टर को भी अपने साथ लेकर जाता है, जो इसका दूसरा बेटा होता है। तो रेनाई को ज़रा गुस्सा आता है कि अब वो अकेले घर को कैसे सेट करें, लेकिन वो अब तकरीबन घर को सब सेट कर चुकी होती है हॉली को सुला के, जो कि उनकी छोटी बेटी होती है। और फिर वो अपने म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे अचानक बेबी मॉनिटर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो वो भाग के उसके पास जाती है और उसे चुप कराती है, लेकिन वो फिर भी रोई ही जा रही होती है। वो उसे किसी तरह चुप करवा के सुला देती है और उसके बाद वो एक और रूम में जाती है, जो कि घर का छत पे बना हुआ था, जहाँ पे सब कार कबाड़ पड़ा होता है, जैसे कि एक स्टोर रूम है। वो वहाँ जाती है, वहाँ की लाइट चलाती है, जिसका स्विच काफ़ी ऊपर लगा हुआ था, और उन सब चीज़ों को देख रही होती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो लाइट ऑफ करके वापस नीचे आ जाती है। यहाँ सीन दोबारा जॉश पे आता है, जो कि अब अपने काम से वापस आ गया है। ये एक प्रोफेसर है और बच्चों को पढ़ाता है, और अपने बच्चों के लिए बच्चों को भी अपने साथ लाया है। बच्चे से मिल रहे होते हैं, उनको उनके टॉयज़ देता है। उसके बाद सब लोग इंजॉय करते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि वो सब फैमिली टाइम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डॉल्टन नहीं होता है और वो खेल रहा होता है अपने टॉयज़ के साथ। तो एकदम उसे ऊपर वाले रूम की से दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आता है। तो वो भाग के ऊपर चला जाता है और वो लाइट ऑन कर रहा होता है, लेकिन उसे लाइट ऑन नहीं होती है और एकदम उसका पाँव स्लिप होता है और सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और रोना शुरू हो जाता है। और इसी रोने की आवाज़ उसके माँ बाप को भी आती है। अभी वो रो रहा होता है तो एकदम उसे एक तरफ से कोई चीज़ नज़र आती है और उसे देख के वो और ज़ोर ज़ोर से चीखने शुरू हो जाता है। और पहले जो उसके पेरेंट्स उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, वो भाग के ऊपर जाते हैं उसको देखने के लिए। पहले नौरीन जाती है और साथ ही जॉश भी। और वो मुसलसल रोया जा रहा होता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो वो उनको ये नहीं बताता कि उसने किसी बुरी चीज़ को देखा है। वो बस उन्हें बताता है कि मैं लाइट ऑन कर रहा था और मैं गिर गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और फिर उसकी मॉम देखती हैं कि उनका म्यूज़िक बॉक्स भी यहीं पे पड़ा हुआ है, जो उन्हें सुबह नहीं मिल रहा था। आगे दिखाते हैं कि उसके डैड उसको बेड पे लिटाते हैं, उसकी पेंटिंग्स देख रहे होते हैं, जो कुछ अजीब सी होती हैं। उसको बेड पे लिटा के वो अपने रूम में आ जाते हैं और नाई से बात कर रहे होते हैं कि आप घर में कितनी अच्छी तरह सेट हो गए हैं। वो इसी घर की ही बात कर रहे होते हैं कि घर कितना अच्छा है, पहले वाले से कितना बेहतर है, यहाँ पे सब कितना कंफर्टेबल है, और यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी भी इतनी दूर नहीं है। और फिर दिखाते हैं कि वो बात करते करते ही सो जाते हैं। अब सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे हर तरफ खामोशी है। यहाँ दिखाते हैं कि फॉस्टर और डॉल्टन सो रहे होते हैं, और यहाँ में डॉल्टन का ही बेड दिखाया जाता है और उसे सोया हुआ दिखाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि उसकी विंडो पे किसी मॉन्स्टर के हाथ हैं, जैसे किसी के पंजे हों। आगे यहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फॉस्टर टूट के और हॉली बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है, जिसमें वो ज़्यादा गंद बना रही होती है। जॉश डॉल्टन को जगाने आता है, उसका यूनिफॉर्म ला के उसके पास रखता है, उसे जगाता है। उसे 2-3 बार हिलाता है, लेकिन वो उठता ही नहीं है और वो परेशान हो जाता है। और फिर वो उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि तो कोमा में चला गया है। लेकिन नौरीन कहती है वो तो सिर्फ एक सीढ़ी से गिरा था। वो कहते हैं कि नहीं, हमें इसकी वजह समझ नहीं आ रही है, इसकी वजह सीढ़ी से गिरना नहीं है, इसकी वजह कुछ और है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है। जॉश और नौरीन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि 3 मंथ गुजर गए हैं और डॉल्टन को अब घर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी बेड पे है। उस पर उसको ड्रिप्स लगती हैं और मास्क लगता है। वो अपने ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, और उसके पास एक नर्स हर टाइम होती है।
اس کو چیک اپ کرنے کے لیے آتی رہتی ہے۔ یہاں دکھاتے ہیں کہ نورین اپنے میوزک کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے کہ ایک دم اس کو مانیٹر سے کچھ آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی بات کر رہا ہے۔ وہ اسے دھیان سے سنتی ہے کیونکہ یہ تو ہالی کے روم میں لگایا ہوتا ہے، یعنی اس کی بیٹی کے روم میں، تاکہ اس کو دیکھ سکے کہ وہ کب رو رہی ہے، اور وہ وہیں پھینک کے اوپر بھاگتی ہے۔ وہ روم میں جاتی ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہالی روئی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے اٹھا کے گلے لگاتی ہے اور چپ کراتی ہے، لیکن وہ مسلسل ہی روئی جا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ سب طرف دیکھتی ہے کہ اس نے کیا دیکھ لیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ اگنور کر دیتی ہے۔ آگے سین فاسٹر کا دکھایا جاتا ہے جس کی موم اسے سلا رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ موم مجھے روم شفٹ کرنا ہے، میں یہاں نہیں سو سکتا۔ تو اس کی موم کہتی ہیں کہ کیوں، تم یہاں کیوں نہیں سو سکتی؟ کہتی ہے مجھے ڈالٹن سے ڈر رکھتا ہے، اور رات کو آنکھیں بند کر کے یہاں وہاں گھومتا ہے۔ تو اس کی موم اسے اگنور کر دیتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈالٹن کو تو وہ تو کوما میں ہے، وہ تو یہاں وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں سین رات کا دکھایا جاتا ہے جہاں پہ فاسٹر اور ڈالٹن کا روم ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے۔ فاسٹر ڈالٹن کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کہ سویا ہوا ہے، اور فاسٹر جا کے اپنے روم کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور پھر وہ کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے۔ تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دروازے کے باہر کوئی گھوم رہا ہے۔ یہاں سین جوش اور نورین کا دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈالٹن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی باڈی میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے، میڈیسن اس پہ اثر کیوں نہیں کر رہی ہیں۔ تو ایک دم ان کے گھر کی بیل بجتی ہے، اور جوش نورین کو وہیں رکنے کا کہہ کے خود نیچے جاتا ہے۔ وہ باہر ونڈو سے باہر دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اس کے بعد وہ واپس اندر آ رہا ہوتا ہے، اور ٹارچ سے بھی لائٹ لگا کے دیکھتا ہے کہ شاید کوئی ہو جو اندھیرے میں دکھ نہیں رہا، لیکن باہر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ واپس اندر آ جاتا ہے۔ اتنے ہی میں ہی نورین جو کہ اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے، اور اسے ہالی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب ہالی کے روم میں جاتی ہے تو وہاں سے ایک آدمی نظر آتا ہے، اور وہ زور زور سے چیخنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جوش وہاں آتا ہے اوپر، اور رینائے اسے بتاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ تھا، اور ابھی وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم گھر کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی گھر میں زبردستی گھسا ہے۔ تو جوش بھاگ کے نیچے جاتا ہے، اور یہ لوگ ڈالٹن کے روم میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے گھر میں کوئی گھسا ہے۔ جوش آہستہ آہستہ نیچے جاتا ہے، ہاتھ میں اس نے ایک چیز رکھی ہوتی ہے جس سے اسے مار سکے، لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ دروازہ بند کرتا ہے اور الارم کو بھی بند کرتا ہے۔ وہ اسٹک پکڑ کے یہاں وہاں گھوم رہا ہوتا ہے کہ کہیں گھر میں کوئی گھس تو نہیں آیا، لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی وہ یہی سب کر رہا ہوتا ہے تو ایک دم دوبارہ سے الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھاگ کے دروازے کے پاس واپس جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب تو اس کو یقین ہو گیا ہوتا ہے کہ ضرور گھر میں کوئی ہے، لیکن اسے مل نہیں رہا ہے۔ وہ یہاں وہاں ہر طرف ڈھونڈتا ہے لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا، تو الارم کو واپس بند کرتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، اور یہاں گھر کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے۔ اگلا سین یونیورسٹی کا دکھایا جاتا ہے جہاں پہ وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کافی پی رہا ہوتا ہے اور فون پہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو بار بار کچھ ویژن نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ڈالٹن سو رہا ہے، لیکن وہ ڈالٹن نہیں ہوتا، اصل میں وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اس بات کے خلاصہ میں بعد میں کیا جائے گا۔ یہاں سے دوبارہ رات کا دکھایا جاتا ہے جہاں پہ رینوئے سوئی ہوتی ہے کیونکہ جوش بہت ہی لیٹ گھر پہنچتا ہے۔ آگے یہاں صبح ہو گئی ہے اور نرس دوبارہ سے ڈالٹن کا چیک اپ کرنے آئی ہے، تو رینوئے سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کی باڈی میں کوئی امپرومنٹس آ رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ تو نرس کہتی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ بالکل بھی امپروو نہیں کر رہا ہے، اس کی سب رپورٹس بالکل ویسی ہیں، اور وہ یہ بتا کے سیڈ ہو کے یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور رینوئے اس کی بیڈ شیٹ چینج کر رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے بیڈ شیٹ پہ ایک ہاتھ کا نشان نظر آتا ہے جیسے وہ کسی پنجے کا نشان ہے۔ یہاں دکھاتے ہیں کہ وہ جوش کو کال کر کے یہ بات بتاتی ہے کہ کچھ ایمرجنسی ہے، تم گھر آؤ، لیکن وہ آتے آتے رات کر دیتا ہے، اور رینوئے دروازے کے باہر ہی بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی آتا ہے تو ان دونوں کی کافی بحث ہو جاتی ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ رینوئے کہتی ہے کہ تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہے کہ ڈالٹن کس حال میں اس گھر میں ہو کیا رہا ہے، تمہیں بس اپنے کام کی پڑی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے گھر میں، بس ڈالٹن بیمار ہے اور ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم گھبرا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے نہیں، اس گھر میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو کہ نارمل نہیں ہے، جو بہت ہی اب نارمل ہے، اور پھر وہ اس کے ہاتھ میں وہ شیٹ رکھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آگے سین دکھاتے ہیں کہ جارج سو رہا ہوتا ہے تو اسے پھر سے وہ ویژن آتا ہے جیسے کہ ایک بچہ سو رہا ہے۔ اب یہ رات کا ٹائم ہوتا ہے اور رونائی سوئی ہوتی ہے اور اس کے خواب میں ایک مانسٹر آتا ہے جو کہ ونڈو کے باہر ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ونڈو کے باہر سے کوئی گزر رہا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ شاید ڈالٹن اٹھ گیا یا شاید جوش ہے، تو آواز دیتی ہے کیا ڈالٹن تم ہو، لیکن ایک دم اس کے روم کے اندر کوئی آ جاتا ہے جو کہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک دم آ جاتا ہے اور وہ چیخیں مارنا شروع ہو جاتی ہے اور روئی جا رہی ہوتی ہے، تو جوش بھاگ کے اوپر آتا ہے
اور اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا، تو وہ کہتی ہے یہاں پہ کوئی تھا، یہاں پہ کوئی تھا، لیکن وہ دیکھتا ہے ونڈوز بند ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ کہتی ہے یہاں کوئی تھا، اور پھر وہ جوش کو کہتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے کے جاؤ، میں یہاں رہ کے پاگل ہو جاؤں گی، تو جوش اسے گلے لگا دیتا ہے۔ نیکسٹ سین دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ شفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک نئے گھر میں، سامان شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، گاڑی سے سامان اتارا جا رہا ہوتا ہے اندر انوائے، اور آگے دکھاتے ہیں کہ لورین جو کہ جارج کی ماں ہے وہ بھی ان کے ساتھ سامان سیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک فوٹو فریم کو دیکھتی ہے اور لورین کہتی ہے کہ حیرت ہے کہ جارج نے فوٹو بنوا لی، تو رینائی کہتی ہے ہاں اس کی کوئی بچپن کی فوٹوز بھی یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن یہ اس نے بنوا لی تھی فیملی کے ساتھ۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ میوزک آن کرتی ہے، لورین تو چلی جاتی ہے اور رینائی روم کی صفائی کر رہی ہوتی ہے، تو وہ فاسٹر کے روم میں آتی ہے جہاں پہ کچھ اسنیکس کے پیکٹس پڑے ہوتے ہیں جہاں اس نے کچرا کیا ہوتا ہے، وہ اٹھاتی ہے اور وہ بن میں ڈالتی ہے، اور شاپرس بھرے ہوتے ہیں اور وہ انہیں اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے جاتی ہے، لیکن وہ جیسے ہی باہر جاتی ہے اور وہ باہر ٹریش بین میں کچرا پھینک کے اندر دیکھتی ہے تو اسے ایک بچہ بھاگتے ہوئے نظر آتا ہے جو وہاں ڈانس کر رہا ہے، تو وہ اندر آتی ہے اور اندر آنے کے بعد اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے اسے ہیلوسینیشن ہو رہا ہے یعنی وہم ہو رہا ہے، تو پھر اسے ایک دم وہ بچہ بھاگتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ ڈالٹن کے روم میں جاتا ہے، تو وہ ڈالٹن کے روم میں جاتی ہے اور یہاں وہاں دیکھتی ہے تو اسے پھر کوئی نظر نہیں آتا، اور پھر اسے ایک دم نظر آتا ہے کہ شاید الماری کے اندر کوئی ہے، تو الماری کو کھولنے ہی لگی ہوتی ہے، لیکن اسے پیچھے سے ایک ٹوائے جو کہ ایک ہارس ہے وہ ہلتے ہوئے نظر آتا ہے، تو اسے دیکھتی ہے لیکن وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، اور پھر سے وہ الماری کے پاس جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ اسے کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی الماری کو کھولتی ہے اور ہاکی اسٹک سے اس کو ہلا کے دیکھتی ہے تو وہ بچہ الماری سے باہر بھاگ جاتا ہے اور اس کا فیس بہت ہی وائٹ ہوتا ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ جارج جب گھر آتا ہے تو رینائی کے پاس ایک فادر بیٹھا ہوتا ہے جس سے وہ گھر کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، اور ان کے جانے کے بعد جوش کہتا ہے کہ تم نے اسے کیوں بلایا تھا، تو رینائی کہتی ہے کہ جو لوگ ہمارا جو مانسٹرز وہاں پہ تھے وہ یہاں تک ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو جوش کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے بھی تو یہ فادر کیا کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، مانسٹر وانسٹر کچھ نہیں ہوتے۔ تو اس کی ماں لورین جو ہوتی ہے وہ بھی رینائی کا ساتھ دیتی ہے، کہتی ہے میں یہاں اس لیے آئی ہوں آج کیونکہ رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، مجھے پتا تھا میں خواب میں سو رہی ہوں لیکن پھر بھی میں نے دیکھا، جارج دھیان سے سن رہا ہوتا ہے، کہتی ہے میں نے اسی گھر کو دیکھا، وہ وال کلاک دیکھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ میں ڈالٹن کے روم میں جاتی ہوں، اور پھر وہ بتاتی ہے کہ ڈالٹن کے روم میں کارنر پہ ایک مانسٹر کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ بہت عجیب ہوتے ہیں، تو میں اس سے پوچھتی ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، یہ تو ڈالٹن کا روم ہے، اور میں اس سے پوچھتی ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھے ڈالٹن چاہیے، ابھی وہ یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک دم وہ جارج کے پیچھے سے وہی مانسٹر نظر آتا ہے، تو وہ چیخیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں، جارج کہتے ہیں کیا ہوا، ابھی وہ یہی بات کرتے ہیں تو ان کو ڈالٹن کے روم سے کچھ گرنے کی آوازیں آتی ہیں، تو وہ ڈالٹن کے روم میں جاتے ہیں، اس کا روم پورا تہس نہس ہوا ہوتا ہے جیسے کسی نے توڑ پھوڑ دیا ہے، اس کے بعد لورین کہتی ہے کہ ہمیں کسی کو بلانا پڑے گا، یہاں دکھاتے ہیں کہ وہ سائیککس کو بلاتی ہے جس میں ایک ہوتا ہے ٹکر اور دوسرا ہوتا ہے اسپیک، اور وہ اپنی کچھ مشین سے ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو رونائی پوچھتی ہے کہ ایلیس کیوں نہیں آئی ہے جو آپ کی ہیڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ چیک کر لیں پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ واقعی ایسا کچھ ہے یا صرف آپ لوگوں کا وہم ہے، اور پھر وہ کچھ پکچرز لے رہا ہوتا ہے اور سارے گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے، کچھ فریکوینسیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اسپیکس لورین سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں اور یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ جن سے ٹکر سب چیزیں مانیٹر کر رہا ہے، اور پھر دکھاتے ہیں کہ اس کو کچھ فیل ہوتا ہے تو وہ اپنے کیمرے سے چیک کرتا ہے اور اس کو ایک دم دو لڑکیاں نظر آتی ہیں جسے اسے دیکھ کے اسمائل دیتی ہیں، تو ایک دم گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ ریئل میں نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ کیمرے میں دکھ رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ روحیں ہیں، اور پھر وہ اسپیکس کو کہتا ہے کہ جلدی سے ایلی کو بلاؤ، اور یہاں دکھاتے ہیں کہ ایلی انٹر ہوتی ہے، رینوائے سے ملتی ہے اور جوش کو کہتی ہے کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو، تو کہتا ہے کہ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں، تو کہتی ہے ہاں میں تمہاری موم کی فرینڈ ہوں، ہم بچپن میں مل چکے ہیں، پھر دکھاتے ہیں وہ گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور رینوائے سے کہتی ہے کہ میں آپ کے گھر کو وزٹ کر سکتی ہوں، تو رینوائے سے کہتی ہے جی کیوں نہیں، اور پھر وہ سارے گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت ہی باریکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر سپر نیشنل پاور کو فیل کر سکتی ہے، اور پھر وہ پورے گھر میں گھومتی ہے اور گھومتے گھومتے وہ ڈالٹن کے روم میں چلی جاتی ہے، اور رینوائے اور جارج ٹکر اور اسپیکس بھی اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسپیکس کو کہتی ہے کہ اپنی ڈرائنگ بک اپنے پاس رکھو، تو ٹکر اسے بتاتا ہے کہ ڈرائنگ بک کی مدد سے ایلیس کو جو نظر آئے گا وہ میں ڈرا کروں گا، پھر دکھاتے ہیں کہ اس کو ڈالٹن کے روم میں کچھ فیل ہوتا ہے جیسے وہاں کچھ ہے، اور پھر وہ اوپر پنکھے کی طرف دیکھتی ہے جو کہ بہت ہی دھیما چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو وہاں پہ کچھ فیل ہوتا ہے، اور وہ ٹکر کو اسپیکس کو بتاتی ہے کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، اور اسپیکس اسی کو ڈرا کر رہا ہوتا ہے، وہ بڑے دھیان سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے، پیچھے رینوائے آواز دیتی ہے کہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو وہ
رینوئے کو کوئی جواب نہیں دیتی ہے، وہ بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسپیکس مسلسل ڈرا کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی کلر جو بلیک ہوتا ہے اسی سے ڈرا کر رہا ہوتا ہے اور پھر ایک دم ریڈ کلر یوز کرتا ہے۔ اتنی دیر میں دکھاتے ہیں کہ آگے آگے رینائے آگے وہ ڈرائنگ بک لے لیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک عجیب سا مونسٹر ہے جو پنکھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ جا کے لائٹ آن کر دیتی ہے اور اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی ایلس کے اوپر کچھ دکھ رہا ہوتا ہے۔ اگلا سین دکھاتے ہیں کہ ایلس جوش اور رینائے کو بتاتی ہے کہ ڈالٹن کوما میں نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ایبلٹیز ہیں، ایسی ایبلٹیز جب بچے سو جاتے ہیں تو وہ اپنے خواب وہ سونے کے بعد اپنی باڈی سے اپنی سول کو الگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک دوسری دنیا میں جا سکتے ہیں جو کہ برے لوگوں کی دنیا ہے، جو کہ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا ہے، اور ڈالٹن بھی ایسی ایک دنیا میں چلا گیا ہے اور اس کے بعد شاید وہ وہاں پہ کھو گیا ہے تو ہمیں اسے وہاں سے لانا پڑے گا۔ یہ سب سن کے رینائے بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جوش کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ایلس اپنے سے ہی کہانیاں بنا رہی ہے، تو وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ میڈیکل ٹرم میں ایک کوما ہے، لیکن اصل میں وہ کوما نہیں ہے، اسی لیے ڈاکٹر اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پائے ہیں۔ لیکن جوش کو غصہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں آپ لوگ فالتو باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ میرے گھر سے نکلیں، اور رینائے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ یہ سب ہمارے بیٹے کے لیے بہت ضروری ہے، تم دیکھ نہیں رہی ہو 4 منتھ ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کی باڈی میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے۔ لیکن جوش کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ اسپیکس اور ٹکر کو اور ایلس کو کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں، ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے، اور وہ دروازہ کھول کے ان کو باہر کر دیتا ہے۔ رینائے سے بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے ایسے نہیں کرو، لیکن وہ کافی شاؤٹ کرتا ہے اور اسے بہت ہی غصہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایلس بھی اگر وہ اس سے ہیلپ نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو وہ زبردستی کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ بھی چپ کر کے باہر جانے کو تیار ہو جاتی ہے اور رینائے رونا شروع ہو جاتی ہے، تب بھی جوش اس کی بات نہیں سنتا ہے اور دروازہ کھول کے ایلس کو گھر سے باہر کر دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈالٹن کے روم میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم یہیں کہیں ہو، پلیز مجھے ایک اشارہ دو کہ تم کہاں ہو، پلیز کوئی اشارہ دو اگر تم میرے پاس ہی ہو تو تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ ابھی وہ یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دم اس کی اسکیچ مطلب ڈرائنگ بک سے ایک پیج نیچے گر جاتا ہے ڈرائنگ سے جو اس نے بورڈ پہ لگائی ہوتی ہیں، تو اس پیج کو دیکھتا ہے جس میں ایک مونسٹر بنا ہوتا ہے جو کہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سارے مونسٹرز بنے ہیں اور وہ دروازہ بھی ہے جس کا ایلی ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور ایک جگہ پہ اس نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب میں سو جاتا ہوں تو میں ہواؤں میں اڑتا ہوں اور میں اپنے آپ کو سوتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہوں، اور یہ سب پڑھ کے وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتا ہے جو ایلس کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا، اور وہ روئے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے دن میں رینائے وہاں پہ آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس سب کے لیے، تو اسے گلے لگا لیتی ہے، وہ خوش ہو جاتی ہے۔ آگے کا سین دکھاتے ہیں کہ اسپیکس اور ٹکر مشینری سیٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ ڈالٹن کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ کچھ لائٹس لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی مونسٹرس کوئی سپرٹیشیس مونسٹر یہاں پہ آئیں گے تو لائٹ بلنک کرے گی، اس کے بعد وہ ایک سرکل بناتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایلس اپنے سر پہ کچھ لگاتی ہے جس کا ہیڈ فون جو ہوتا ہے وہ اسپیکس نے لگایا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈالٹن سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اور جو بھی ڈالٹن جواب دے گا وہ اپنی ڈائری پہ لکھے گا، اور اس نے اپنے آگے ڈرائنگ بک بھی رکھی ہوتی ہے، اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ ڈالٹن سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور ڈالٹن کو آواز دے رہے ہوتے ہیں لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ڈالٹن بہت دور ہے، جوش اور رینائے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ٹکر اپنے کیمرے میں یہ سب ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ چاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے، یہ لوگ ابھی ڈالٹن کے ہی روم میں ہوتے ہیں، اور ایک دم ڈالٹن کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو، یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تو اسپیکس اسے بتاتا ہے کہ ہم تمہارے فرینڈز ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تمہیں ہماری آواز آ رہی ہے، تم ہماری آواز کو فالو کرو اور واپس آ جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں واپس نہیں آ سکتا ہوں، وہ آدمی مجھ پہ نظر رکھتا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی تم لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اور یہاں دکھاتے ہیں کہ بیڈ پہ لکھے ڈالٹن اپنا سر ہلا رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ انہیں منع کر رہا ہے، اور ٹکر جو اسپیکس جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ جوش پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بیٹا کتنے خطرے میں ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے سن لیا ہے، اب وہ یہاں آ رہا ہے اور میری ہیلپ کرو اور بھاگو بھاگو بھاگو، اور وہ مسلسل یہی لکھ رہا ہوتا ہے کہ ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می اینڈ ہیلپ می۔ جوش دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم آواز آنا بند ہو جاتی ہے جیسے کہ ڈالٹن وہاں پہ نہیں ہے، تو اسپیکس پھر اسے آواز دیتا ہے کہ ڈالٹن تم کہاں پہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھاگ جاؤ، وہ سن چکا ہے، وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ وہ سب کو کھا لے گا جس کے منہ پہ آگ ہے وہ. اور یہ بھی کہتا ہے کہ موم کو بولا آئی مس یو. اور جوش یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور رینائی تو بالکل رونے والی ہو جاتی ہے. اور پھر دکھاتے ہیں کہ ایک دم آواز آنا بند ہو جاتی ہے اور ایک دم ایلس چیخ مارتی ہے، یعنی کہ ڈالٹن چیخ مارتا ہے. اس کی آواز اسپیکس کے کانوں میں پڑتی ہے اور اس کا ساری گھوم جاتا ہے، تو وہ اپنے ہیڈ فونس اتار دیتا ہے. اور پھر دکھاتے ہیں کہ جوش کہتا ہے کہ ڈالٹن کہاں ہے، وہ بیڈ پہ کیوں نہیں ہے. اور پھر دکھاتے ہیں کہ ڈالٹن ان کے پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے پاس ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنا ہاتھ ٹیبل پہ مارتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی پاور ہوتی ہے. وہ ٹیبل پہ ہاتھ مارتا ہے تو پورا ٹیبل اڑ جاتا ہے، سب جا کے دور لگتے ہیں اور سب اٹھ کے ڈالٹن کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو ہی مارے جا رہا ہوتا ہے، سب چیزیں الٹائے جا رہا ہوتا ہے. تو ایلس وہاں پہ آ جاتی ہے اور اس کو پکڑ کے منع کرتی ہے کہ یہ سب نہ کرو. پھر دکھاتے ہیں کہ دوسرا ایک دروازہ کھل جاتا ہے جہاں سے اور مانسٹرز بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایلس کے بال پکڑ کے اسے کہتی ہے کہ یہاں سے جاؤ. مانسٹر کو کہتی ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو. اور پھر ٹکر کو کہتی ہے کہ لائٹ آن کرو. جیسے ہی لائٹ آن ہوتی ہے ڈالٹن وہاں بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہاں اب کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. ٹکر اب بھی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو ایلس پریشان ہی ہو جاتی ہے کہ کیا ہو گیا. اس کے بالوں کا برا حال ہوتا ہے. جوش اور رینائی ڈالٹن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹکر جس نے پوری مووی شوٹ کی ہوتی ہے وہ سب ویڈیو میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ڈالٹن کو کیا ہو گیا. اور پھر اس کی کچھ افیکٹس چینج کر کے اسے نظر آتا ہے کہ وہ ڈالٹن نہیں تھا، اصل میں تو وہ مانسٹر ہی تھا. اور ایلس جوش کو بتاتی ہے کہ ڈالٹن کے اندر یہ پاور ایسی نہیں ہے، یہ پاور اسے اپنے فادر سے ملی ہے. تو جوش حیران ہو جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہیے. رینائی بھی حیران ہوتی ہے اور پھر لورین وہاں آتی ہے تو وہ حیران ہوتا ہے اس کی موم یہاں کیا کر رہی. تو لورین اسے ساری اسٹوری بتاتی ہے کہ وہ بچپن میں اسی طرح اپنے آپ کو سوئے ہوئے دیکھا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں اٹھ کے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. اور پھر وہ کہتا تھا اسے ایک عورت نظر آتی ہے جو اسے اپنے پاس بلاتی ہے. اور لورین کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا وہ خواب ہے. اور پھر اسے کچھ پکچرز دکھاتی ہے جو کہ اس کے بچپن کی ہوتی ہیں. کہتی ہے ان پکچرز میں پھر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ ہر جگہ ایک عورت ہے. پہلے تو مجھے یہی لگا کہ شاید یہ کیمرے کا پرابلم ہے لیکن نہیں، وہ ہر جگہ تھی اور آہستہ آہستہ جوش کے قریب آ رہی تھی. اور وہ بتاتی اور جوش کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. تو ایلس کہتی ہے کہ میں نے تمہاری ساری وہ میموریز تمہیں ہپنوٹائز کر کے ختم کر دی تھی. اگر وہ تمہارے ساتھ رہتی تو تم بہت ہی پریشان رہتے. اور ابھی تمہیں ڈالٹن کو بچانا ہے تو تمہیں میں تمہاری ساری میموریز واپس دوں گی اور تمہیں جا کے اسے بچانا ہے کیونکہ اس دنیا میں صرف تم ہی جا سکتے ہو اس کو بچانے کے لیے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر دکھاتے ہیں کہ وہ ہپنوٹائز ہو رہا ہوتا ہے. ایلس اسے ہپنوٹائز کر رہی ہوتی ہے اور ایک دم وہ چیز سے اٹھتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو دوسری دنیا میں پہنچ گیا، اس کی باڈی تو وہیں پہ ہے. ایلس کہتی ہے کہ تم ٹھیک جا رہے ہو، جا کے ڈالٹن کو ڈھونڈو اور اسے پتہ مت چلنے دینا کسی کو کہ تم اس دنیا کے نہیں ہو. اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سارے مرے ہوئے روحیں تمہاری باڈی کے لیے وہاں آئیں گی. تو وہ چپ کر کے نکل جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت ساری آتمائیں ہیں جو ان کے گھر میں ہی ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ سبھی مرے ہوئے ہیں اور عجیب بیہیو کر رہے ہیں. تو کسی کو بھی بنا بتائے چپ کر کے نکل جاتا ہے اور وہ ڈالٹن کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ ہر روم میں چیک کرتا ہے لیکن اسے ڈالٹن کہیں بھی نہیں ملتا ہے. پھر جا کے کچھ مانسٹر تو اس کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ حیران ہوتا ہے. پھر وہ اوپر جا کے اس روم میں جاتا ہے جو کہ ان کا اسٹور روم ہوتا ہے اور پھر اسے وہاں پہ ایک ریڈ روم نظر آتا ہے. اس ریڈ ڈور کو دیکھ کے اسے یاد آتا ہے کہ یہی ریڈ ڈور وہ اپنی ڈرائنگ میں بھی بنایا کرتا تھا. تو وہ اس کے اندر جاتا ہے اور پھر وہاں ڈالٹن مل جاتا ہے جس کا پاؤں کسی نے زنجیر سے باندھا ہوا تھا اور ایک دم اس کی باڈی کو جھٹکا لگتا ہے. ایلس یہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اسے سمجھ آ سکتا ہے کہ اسے ڈالٹن مل گیا لیکن اسے مانسٹر کا بھی پتہ لگ گیا ہے. رینائی اس کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ واپس آ جاؤ، ڈالٹن کو لے کے واپس آ جاؤ. اور ایلس بھی اس کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. یہاں دکھاتے ہیں کہ ڈالٹن کہتا ہے کہ وہ مانسٹر آپ کو دیکھ جائے گا تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ مانسٹر واقعی ان کو دیکھ چکا ہوتا ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ڈالٹن کا پاؤں اس سے چھڑوا لیتا ہے. وہ کہتے ہیں پاپا اگر اس نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہوگا، وہ بہت خطرناک ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بھگا، اس نے دیکھ لیا ہے، وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے. اور پھر دکھاتے ہیں کہ ایک دم ایک مانسٹر سامنے آتا ہے اور ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا فیس عجیب سا ہوتا ہے جیسے کسی نے پینٹ کر دیا. اس کی آنکھیں بھی عجیب سبز ہوتی ہیں لیکن وہ ڈالٹن کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جوش سے اٹھا کے گود میں اٹھا کے وہاں سے بھاگتا ہے. وہ مانسٹر بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوتا ہے. یہاں دکھاتے ہیں اس کی باڈی کو بار بار جھٹکے لگ رہے ہیں. ایلس اور لورین رینائی سے بار بار آواز دے رہی ہوتی ہیں. آگے دکھاتے ہیں کہ وہ اسے ہٹ کرتے ہیں. وہ جوش ڈالٹن کو اٹھا کے ریڈ ڈور سے باہر آ جاتا ہے لیکن وہ مانسٹر کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں. یہاں دکھاتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے مانسٹرز ہوتے ہیں، بہت سی آتمائیں ہوتی ہیں جو ان کو گھیر رہی ہوتی ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے لیکن اسے پھر رینائی کی آواز آ رہی ہوتی ہے دور سے. وہ اس آواز کو ہی فالو کر رہا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین ہوتی ہے، وہ فالو کرتے لیکن کچھ مانسٹرز کے پیچھے ہم سفر آ رہے ہوتے ہیں. شاید اس لائٹ کو دیکھ کے اس کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں. وہ دو لڑکیاں جو ان کے گھر میں ہی گھوم رہی تھی وہ بھی وہیں پہ ہوتی ہیں
اور پھر دکھاتے ہیں کہ ایک دم ان کے گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے، تو ایلس حیران ہو جاتی ہے کہ کیا ہو گیا. لورین بھی پریشان ہوتی ہے، اسپیکس بھی سب پریشان ہوتے ہیں اور سب ٹارچ لے کے یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اور ایک تو لورین اور اسپیکس تو ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ اسے دیکھ سکیں، اور ایک دم انہیں کچھ عجیب نظر آتا ہے. یہ ہر طرف سے مونسٹر ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سب جوش کی باڈی کے پیچھے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں مانیٹر سے بھی عجیب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ویسے یہ آوازیں جیسے ہمیشہ آتی ہوتی ہیں. وہ مانیٹر اب اور کسی کے نہیں بلکہ ڈالٹن کے روم میں لگا ہوتا ہے. یہاں وہ ڈالٹن کو گھر کے اندر بھیج دیتا ہے، خود بھی گھر کے اندر آ جاتا ہے. اسے وہی عورت نظر آتی ہے جو بچپن سے نظر آتی ہے. اسے کہتا ہے یہاں سے جاؤ، یہاں سے دفعہ ہو جاؤ. اور ایک دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ایک دم ڈالٹن کو ہوش آ جاتا ہے تو رینائی اس کے گلے لگ کے خوب روتی ہے. اور یہاں دکھاتے ہیں کہ جوش کا بھی ہوش آ چکا ہوتا ہے، اور ایلیس اور اسپیکس دونوں ہی خوش ہو جاتے ہیں، دونوں ہی اسمائل دے رہے ہوتے ہیں. اسپیکس اور ٹکر اپنا سامان پیک کر رہے ہوتے ہیں جو سب انہوں نے کھولا ہوتا ہے. یہاں بیٹھ کر ڈالٹن نوڈلس کھا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھا ہوتا. اس کی مام پوچھیں کہ تم بہت بھوکے ہو، کہتا ہے ہاں بہت زیادہ. جوش اپنے بچپن کی فوٹوز دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ایلس کو کہتا ہے کہ تم رکھ لو، تو ایلس ایک دم اس کی فوٹو بناتی ہے اور پھر وہ کیمرے میں دیکھتی ہے تو اسے ایک عجیب چیز نظر آتی ہے. یہاں دکھاتے ہیں کہ اس کی چیخ کی آواز سن کے لورین اندر جاتی ہے اور رینائی بھی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایلس وہاں پہ مری ہوئی پڑی ہے، جیسے اس کا کسی نے گلا دبا دیا ہے، شاید گلا توڑ دیا ہے. وہ اوپر دیکھ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے. اس کیمرے میں دیکھتی ہے تو اس کیمرے کے اندر اسے ایک فوٹو نظر آتی ہے. پھر ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے کہ ایلس جب فوٹو بناتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ جوش کی روح تو وہیں پھنس گئی ہے. یہ تو وہ بوڑھی عورت ہے جو اس کا پیچھا کر رہی تھی، اب اسے آخر اس کی باڈی مل ہی گئی. رینائی اس تصویر کو دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہے اور ایک دم پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ جوش ہی ہوتا ہے. اور یہ اب اس سیزن یہیں پہ فنش ہو جاتا ہے.